सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तेज़ी से बदलती पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमती अरकान से तंबीह की है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में कौन कौन घर जाएगा और क्या कोई कारकर्दगी भी दिखाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जारी तकरार की। आखिर अपोजिशन हुकूमती अरकान से नाला क्यों है? अवामी मसाइल हल करने वालों के खुद के मसाइल कौन हल करेगा? माजी में असद उमर के अवाम से किए गए वादे कितने वफा हुए? क्या तब्दीली आ गई? हम जिक्र करेंगे असद उमर के माजी के दावों और वादों का। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर तामीराती शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान किया है और ये ऐलान तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए कितना कारगर साबित होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको पहला क्लिप दिखाएंगे। मुराद सईद की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। लगारी साहब, आपको क्या लगता है अपोजिशन मुराद सईद से नाला क्यों है? मसला अपोजिशन को मुराद सईद से है या मुराद सईद को अपोजिशन से है? दोनों को एक दूसरे के साथ है। अपोजिशन को मुराद सईद के साथ है, मुराद सईद को अपोजिशन के साथ है। उन्हें अपोजिशन को इश्तियाल दिलाना आता है और अपोजिशन मुश्तइल हो जाती है। बात यह है कि वो हमारे हमने भी एक अहद की सियासत देखी है, हमने भी एक अहद का पार्लियामेंट देखा है। 50 साल पहले का भी पहले की पार्लियामेंट भी देखी है और आज की पार्लियामेंट भी देखी है। और जो इन्हतात आया है, जो ज़िवाल आया है, जो ख़राबी आई है, जो डिबेट के अंदर जो है वो ज़ातियात आई है, वो एक ज़माने में इस तरह से नहीं हुआ करती थी। बड़े लोग थे और बड़ी बातें करते थे, उनका विजन भी बड़ा था, उनका फार साइटेडनेस भी बड़ा था और उनकी अप्रोच भी बड़ी थी। इस तरह से छोटी पिटी मफादात के लिए, पिटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो है वो इस तरह के मामलात नहीं खड़े किए जाते थे। मुराद सईद साहब हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को जो है वो सुकून से ना बैठने दें। वो हमेशा उनकी अपनी नेक दिली से, खुश दिली से इसी तरह की कोशिश होती है कि अपोजिशन के बारे में ज़ाती हमले किए जाएँ और वो करते रहें, नाम ले लेकर करते रहें। जिस तरह आजकल इस काम पर लगे हुए हैं अली जैदी साहब, इसी तरह के काम पर वो लगे रहते रहे हैं और अपोजिशन का अंदाज़ा है कि जब वो क्या फूल झड़ेंगे और क्या गुफ्तगू होगी। तो इससे लेकिन लगारी साहब, बात ये है कि ये अवामी मसाइल हल करने वाले लोग हैं। अगर यही लोग आपसी मसाइल में उलझे रहेंगे तो फिर अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? मेरे ख्याल में अवामी मसाइल की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। और असल मसला ये है कि इस वक्त तो आपके लिए बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ पहलुओं से जिन मसाइल का शिकार है उन मसाइल से कैसे बाहर निकले। पाकिस्तान सबसे बड़े क्राइसिस का शिकार है। अपनी तारीख़ के, पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में इतना बड़ा ज़िवाल, इतना बड़ा इन्हतात पाकिस्तान की मईशत में नहीं आया था जो आज आया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से बिल्कुल नहीं है और ये पहले से ही ये डाई कर चुका था। नाक के भर, यानी ये नाक के भर गिर रही थी हमारी मईशत और इन्होंने तेज़ी लगा दी थी उसको कि ये जल्दी से गिरे और फिर जो भी नतीजा हो, धमाके के नतीजे में जो कुछ भी सूरत हाल हो। असल में कोरोना की वजह से तो सूरत हाल एक सिंथेसाइज हुई है। यानी अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोरोना रहे, अल्लाह ना करे कि लोग कोरोना की वजह से जो है मसाइल का शिकार रहें, लेकिन कोरोना ने इनकी इज़्ज़त रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनकी कारकर्दगी तो इस लिहाज से बहुत ही कमतर थी, बहुत ही बदतर थी कि इन्होंने तो मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। इन्होंने कौन सी चीज़ थी जो लोगों की दस्तरस में थी? ना लोग बेहतर तौर पर, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, ना हमारी इंपोर्ट्स कट। जब इन्होंने कट लगाई, किन चीज़ों पर लगाई? जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती थी चीज़ें, उन पर उन्होंने कहा हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करो आप, नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ दरपेश आई है। अच्छा। एक और दूसरा ये है कि करोनीज बैठे हुए हैं जिनके अपने अपने बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं। एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक सामने, एक उधर, सारे के सारे माफिया किंग बैठे हुए हैं। कल तो आपने आदाद शुमार सुने थे ना कि किस तरह बताया जा रहा था कि 4 से 5% टोटल शुगर की प्रोडक्शन वो शरीफ खानदान की और जरदारी की मिलाकर टोटल 5 से 5.5% है। बाकी 95% जो प्रोडक्शन है उसके मालकान कौन है?
تو 20% کے شیئر والے بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں, 10% شیئر والے بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور 15% شیئر والے بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے, اور مزے کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, سبسڈیز لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, ایکسپورٹ کے نام پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر چینی کو جو ہے اس حساب سے بیچ رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. لیکن اب ناظرین وزیراعظم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کارکردہ ورنہ گھر جاؤ. وزیراعظم نے وزراء اور بیوروکریسی کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے. اس پر بھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں صورتحال اچھی نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو کہا تھا جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا, اور جب مولانا فضل الرحمان اپنا ایک جو ہے آزادی مارچ لے کر چلے تھے, تو ان دنوں میں چودھری شجاعت کی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ ڈریں اس وقت سے جب 6 مہینے کے بعد آپ کو کوئی وزیر اعظم نہیں ملے گا. جب آپ کوئی بھی شخص آپ وزارت عظمیٰ لے کر پھر رہے ہوں گے کہ یار یہ لے لو, تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اب صورتحال ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں ان کی کارکردگی کی. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم مختصر کابینہ بنائیں گے, جو اینکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختصر کابینہ یہ حال ہے. پنجاب میں تعلیم کے جو ہیں ایک ایلیمنٹری ایجوکیشن کا وزیر ہے, ایک پرائمری ایجوکیشن کا وزیر ہے, ایک سیکنڈری ایجوکیشن کا وزیر ہے, ایک ہائر ایجوکیشن کا وزیر ہے. 4 وزیر ایک محکمے کو جو ہے ٹکڑے کر کے 4 وزیر رکھے ہوئے ہیں. تو پھر آپ اخراجات کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ ایک جہاں پر ایک سیکٹری بیچارہ تعلیم جاتا ہوگا, کبھی بیٹھا ہوگا ان کے پاس وزیر پرائمری ایجوکیشن کے پاس, کبھی بیٹھا ہوگا وزیر ایلیمنٹری ایجوکیشن کے پاس, کبھی بیٹھا ہوگا وزیر سیکنڈری ایجوکیشن کے پاس, کبھی بیٹھا ہوگا ہائر ایجوکیشن کے والوں کے پاس. کہاں دھکے کھائیں گے سیکریٹریز بھی. گورننس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے صوبہ بنانے کے لیے کہا تھا, انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک سیکریٹریٹ بنا کر اور کہا کہ جناب ہم ایڈیشنل سیکریٹری, یعنی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ہماری کالونی ہو اور ہم تمہیں کالونی کے طور پر رکھیں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کو کوئی اور درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ کے لیے وہی مقام ہے, اپنے مقام پر رہیے, اپنی اوقات پر رہیے, آپ کالونی بن کر رہیے. اس طرح کے میسیجز, ڈائریکٹ میسیجز دیا جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور ناظرین صاحب جو ہے وہ ماضی میں بڑے دعوے کیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ اگر میں 1 سال میں مسائل حل نہ کر سکا تو گھر چلا جاؤں گا. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. ناظرین اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما عدنان فرید صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ناظرین نون لیگ کے رہنما عدنان فرید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان فرید صاحب, ہم نے ایک کلپ دکھایا تھا جس میں اسد عمر صاحب بڑے دعوے کر رہے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر 1 سال میں ہم مسائل حل نہیں کیے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن اب جو ملکی موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ اسد عمر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بات ہم اسد عمر صاحب کے حوالے سے ڈسکس کریں, یا یہ بات ہم ان کے کسی بھی وزیر کے حوالے سے کریں, یا ایون پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات کریں. تو کون ایسا ادھر موجود ہے اس گورنمنٹ میں جس نے اپنی جو بات کی ہو اور وہ اس بات کے اوپر قائم ہوا, یا کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ کسی وزیر کی ہوئی بات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, یا ایون پرائم منسٹر کی ہوئی بات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, یا ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے پہلے کیا بات کی تھی اور اب آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب ان کے وہ سٹال واٹ تھے جن کو انہوں نے اپنا پچھلے 10 سال سے ایک ان کو گلوریفائی کیا ہوا تھا کہ جناب یہ اکانومی کا آنسر ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ پہلے اوور میں کلین بولڈ ہو گئے 0 کے اوپر, اور خود انہوں نے ان کو 8 مہینے کے بعد فارغ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم کا ایسا پلیئر میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص پرفارم کرو. اسد عمر صاحب کی جو آپ سٹیل مل والی گفتگو سن لیں, وہ بھی بالکل اسی بات کا آئین ہے. اور یہ بات صرف اسد عمر صاحب کا ٹریٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی گورنمنٹ کی جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے, وہ اس کا یہ اسی لائن میں سب ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں. تو یہ بالکل کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے کہ آج یہ کوئی بات جناب عدنان فرید صاحب کا تعلق ضلع بھاولپور سے ہے, اور بہت امپورٹنٹ خاندان ہے وہاں کا, جس کا پچھلے 50-60 سال سے وہاں کی سیاست میں, وہاں کی سماجی اور سیاسی زندگی میں بہت بڑا, اور علمی زندگی میں بہت بڑا ان کا مقام رہا. ان کے خاندان کا, ان کے بزرگوں میں حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پہلا دیوان مرتب کیا گیا تھا, وہ مولوی عزیز الرحمان ان کے بزرگوں میں سے تھے. اور ان کے ایک اور بزرگ جو تھے وہ بہاولپور کے پہلے میئر بنے تھے, سیٹھ عبید الرحمان صاحب. اور ان کے ایک اور بزرگ جناب حفیظ الرحمان صاحب تھے, بڑے عالم تھے, اور انہوں نے بڑا کام کیا تھا بہاولپور کے اندر. اور ان کے بھائی ایک بلیغ الرحمان صاحب ابھی سابق کابینٹ میں وزیر تھے,
وزیر برائے غالباً تعلیم کا شعبہ ان کے پاس تھا. تو یہ بتائیں کہ وعدے تو ان کے بہت تھے. ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کیا اس پیش رفت سے مطمئن ہیں؟ سر میں گزارش کروں کہ بات شروع ہوئی تھی ان کے صوبہ جنوبی پنجاب بنانے سے. ابتدا یہ ہوئی تھی کہ ایک ہم اپنی ممبرز کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ایک فرنٹ بنایا گیا, الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو شامل کرا دیا گیا پی ٹی آئی کے اندر آن 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جناب پہلے 100 دن کے اندر صوبہ بنے گا. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ 2 سال کے بعد کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اور اس میں انہوں نے صوبہ چھوڑ سیکٹریٹ کے لیے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل آئی جی, ایک صاحب کو ملتان میں انہوں نے پوسٹ کر دیا, ایک صاحب کو انہوں نے بہاولپور میں پوسٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ہی پیٹرن کے اوپر جا رہے ہیں اور کوئی وعدوں کی تکمیل سے اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں. لگائی صاحب, پی ٹی آئی کے ایم این اے افضال دھاندلہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہاں, ڈاکٹر افضل دھاندلہ صاحب بھکر سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور وہ تو اس کی سرائکی صوبے کی تحریک میں صف اول میں رہے ہیں, اور اسمبلی کے ایوان میں بھی اور ایوان سے باہر بھی بہت بات کرتے رہے ہیں. اور اب معلوم ہوا ہے کہ ایک سیکٹریٹ, بلکہ ایک سیکٹریٹ ہے اور ایک پولیس آفس ہے بنایا گیا ہے. آپ مطمئن ہو گئے ہیں ساری صورتحال سے جناب دھاندلہ صاحب؟ نیشنلسٹ لوگ ہیں, ہمارا جو مطالبہ رہا ہے شروع سے وہ پورا ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے جو کہ 21-22 جتنے اضلاع ہیں ہمارے سرائکی سپیکنگ ان پہ مشتمل ہو, جس میں روہی تھل دامان آتے ہیں, کہ تھل پورا ہو, اس میں روہی ہو اور دامان کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب اضلاع کون سے ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے تھے وہ سارا اضلاع کے نام بتائیں گے, کون سے اضلاع ہیں اور کون سے شامل ہیں؟ وہ اب مجھے 21 یہ جنوبی پنجاب ریجن ہے, ان کے ساتھ جھنگ ہے, اس میں خوشاب ہے, سرگودا ہے, میاں والی, بکھر, ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان. جی یہ ہمارا سرائکی جو نیشنلسٹ تھے ان کا تھا کہ پرانا سرائکی سپیکنگ ایریا جو ہے اس پہ مشتمل ایک سرائکی صوبہ بنایا جائے اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ ملتان میں ہونا چاہیے. تو اب تو یہ جو ایک سیکٹریٹ بنایا ہے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کچھ ان کے افیسران بیٹھیں گے بہاولپور میں, کچھ ملتان میں, تو یہ میرے خیال میں کوئی پریکٹیکیبل بھی نہیں ہوگا. اور چاہیے ان کو جو تحریک انصاف کا وعدہ تھا چلو وہ جنوبی پنجاب کے نام سے دے دیں, لیکن پورے سرائکی مشتمل صوبہ دے دیں اور اس میں تھل بھی شامل ہو اور بکھر بھی شامل ہو. جی تو یہ ہمارا ابھی تو انہوں نے تھر کو شامل کیا ہے, بہاری کو نکال دیا ہے, اور اس کے بعد ساہیوال کو نکال دیا ہے, اور اس میں جنگ شامل نہیں ہے, میاں والی شامل نہیں ہے, سرگودا شامل نہیں ہے, جی بکھر بھی نہیں ہے, بکھر بھی شامل نہیں ہے, ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان بھی نہیں ہے. جی ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل, تو جو سرائکی لوگوں کا مجوزہ صوبہ تھا اس کا آدھا ملا ہے, اور میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے, ان کو دوبارہ اس تو آپ کے پاس تو ایک فورم موجود ہے, آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ اسی جماعت کے ہیں جو حکمران جماعت ہے, تو آپ کیا کہیں گے, اپنی پارٹی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے؟ اصل میں پارٹی کی بھی مجبوریاں ہیں اپنی جگہ کہ ان کے پاس وہ واضح اکثریت نہیں ہے جس سے کہ وہ ترمیم لے آ سکیں قومی اسمبلی میں. بہت تھوڑی سی اکثریت. ڈاکٹر صاحب وہ دونوں پارٹیاں یقین دلا چکی ہیں کہ آپ لائیں اپنا, نہیں اس میں وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی تو شاید ساتھ کھڑی ہو جائے, لیکن جو مسلم لیگ نون ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں, اور اسی میں ہی بہاولپور صوبہ. جی آپ کی نیت پر شک ہو گیا ہے جناب, یہاں مسلم لیگ نون کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں عدنان فرید صاحب. نہیں بھائی ہیں ہمارے, کیونکہ یہ 2 صوبے جاتے ہیں نا, ایک بہاولپور علیحدہ صوبہ ہو اور ملتان علیحدہ صوبہ ہو, جو کہ اب مقصد ہے کہ وہ بھی سرائکی نیشنلسٹ لوگ جو ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم سرائکی دھرتی کی تقسیم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک مکمل صوبہ جو 22-23 اضلاع پہ مشتمل ہے وہ بنایا جائے, اور اس سے یہ بھی ہے کہ پنجاب آدھا چلو آ جائے گا. جو پنجاب کے ساتھ شکایت ہے کہ جی 60% نمائندگی پنجاب کے پاس ہے, وہ بھی تقسیم ہو جائے گی, اور اس کا اگر میاں والی اس میں شامل کریں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بننے کی راہ ہموار کر دے. جی آپ بتائیں جناب عدنان فرید صاحب, آپ کی پارٹی کیا موقع اختیار کرے گی؟ اور میں عرض کروں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت لائق آدمی ہیں, روشن خیال آدمی ہیں, بڑے
ادبی ذوق رکھنے والے انسان ہیں اور یہ ہر بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے 5 سال بڑا اچھا ہمارے ساتھ. ناظرین آپ یہ سنیں، یہ پی ایم ایل این کے رہنما اور پی ٹی آئی کے رہنما ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر خوش اسلوبی سے اور بہت ہی اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. جی، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہر چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہم بالکل تیار ہیں ساتھ دینے پہ. بالکل مسلم لیگ نون کی کمٹمنٹ ہے کہ بالکل سرائیکی صوبہ بنے، لیکن مسلم لیگ نون کی کوئی اعتراض نہیں. مسلم لیگ نون کی ایک کمٹمنٹ بہاولپور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم بہاولپور صوبے کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کمٹمنٹ کو آنر کریں گے جو کمٹمنٹ فادر آف دی نیشن حضرت قائد اعظم کی ہز ہائنس نواب سر صادق محمد خان دی 5th کے ساتھ تھی، جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر ایک سیشن ہوا تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا تاریخ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اگر قائد اعظم کے فرامین میں سے ایسا کوئی فرمان موجود ہے اور ہسٹری میں کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے تو وہ میرے خیال میں یہ عرض کروں آپ کو کہ بہاولپور صوبہ، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بہاولپور صوبہ ایک فنکشنل صوبہ تھا، اور وہاں پہ اس کا اپنے ڈپارٹمنٹس تھے، ریونیو سسٹم تھا، اپنے چیف منسٹر تھا ان کا. ایسے تو کلات کا بھی تھا، ایسے تو جناب دیگر جو آپ کے وہ تھے خیرپور کا بھی ایسے ہی تھا، اسی طرح کا سوات میں تھا. سوات کا تو ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا. سوات کو یحییٰ خان نے آ کر اس اسٹیٹ کو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ 1 یونٹ کیا گیا تو اس وقت ختم ہوا نا سر. اسٹیٹ اس وقت بہاولپور کی ختم ہوئی سر. نہیں، باقی اسٹیٹس بھی اسی وقت ختم ہوئی. باقی اسٹیٹ بھی اسی وقت ختم ہوئی. باقی اسٹیٹ ختم ہوئی. تو اس طرح سے ساری کی ساری اسٹیٹس ہی تھی نا، پرنسلی اسٹیٹس تھیں. پرنسلی اسٹیٹس تھیں، لیکن یہ بطور ایک پروونس کے آپریٹ کر رہی تھی. کبھی بھی پروونس نہیں رہا ہے بہاولپور، اور بہاولپور کے لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ سرائیکی صوبے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. نہ سر، میں عرض کروں یہاں پہ سر، یہ تھوڑی سی میں ود ڈیول اپولوجی میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہوں گا عوام کے حوالے سے، کہ آپ اگر 70 کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب یہاں پہ پہلی دفعہ صوبے کی تحریک چلی تھی تو ہمارے اس خطے کے اندر پیپلز پارٹی کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. وہ 70 کے ریکارڈ تھا، پھر 77 میں وہ ریکارڈ نہیں رہا، اس کے بعد 85 کے الیکشن میں نہیں رہا، پھر اس کے بعد کوئی حالات مختلف رہے، اور کبھی اس صوبے کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر کبھی کوئی اس کے بعد اس طرح کی تحریک نہیں بن سکی. لیکن میں آپ کو بتاؤں 13 کے الیکشن کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے فورم پر پارلیمنٹ میں یا لیڈرشپ کے ساتھ اس کویسچن کو اٹھائیں گے کہ یہ ایک نامکمل صوبہ آپ کو دیا جا رہا ہے جس سے مسائل بڑھیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے؟ جی ضرور ہم بات کریں گے، کیونکہ فلور آف دی ہاؤس پہ تو ہم پارٹی کی جو لائن ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن پارٹی کی جو ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ضرور اٹھائیں گے کہ بھئی یہ پورا سرائیکی صوبہ ہونا چاہیے، اور جو پی ٹی آئی نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، جو سرائیکی لوگوں کے ساتھ اور یہ سرائیکی اتحاد والے جو ممبر تھے ان کے ساتھ تھا. تو میرے خیال میں بکر کا تو ایشو ہی نہیں تھا، کیونکہ بکر کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تو سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں شامل کیا جائے، ان کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں تھا. ہم کہہ رہے تھے بکر کا، ہم کہہ رہے تھے جی کہ سارے کہ ہمیں شامل کیا جائے مجوزہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے جسے سرائیکی صوبہ ہم کہتے ہیں. تو ہمارا تو کوئی ایسا خاص ایشو نہیں تھا. میاں والی کو بھی ساتھ آ جانا چاہیے، میرے خیال میں وہ بھی آ جائیں گے. اس وقت تھوڑا سا تجویز بھی تھی کہ اور لیا کو ملا کے 3rd ڈویژن بنا دیا جائے جس کا ہیڈ کوارٹر بکر ہو، اور اس کو جنوبی پنجاب کے ساتھ شامل کر کے یہ بھی سرائیکی صوبے کا حصہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی حکومت کو تیار کریں، نون لیگ آپ کو سرائیکی صوبہ رکھیں یا جنوبی پنجاب رکھیں اس کے اوپر ووٹ دیں گے. چلو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. ہاں جی، تو آپ اس کو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جس قسم کا آپ کا مزاج ہے، آپ اس وقت بہت ساری انریسٹ ہے اس ممبرز کے اندر، جو لوگ اپنی اس حوالے سے ایک سوچ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اندر، یقیناً وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ کی گفتگو سے بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ بھی اس رویے پہ ضرور یقیناً شاکی ہیں.
اچھا اب ایسا لگ رہا ہے جی، کہ بالکل صوبہ ہم- انشاءاللہ لغاری صاحب لگ رہا ہے کہ سرائیکی صوبہ بن جائے گا اور ظاہر ہے ہم دعا بھی کریں گے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا افضل دھان اور عدنان فرید صاحب آپ کا بھی شکریہ. لغاری صاحب آج کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.